हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद की सिताइश करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। और मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए, और इस बात के लिए कि खुदावंद हर रोज़ हमें मौका देता है कि हम उसके ज़िंदगी बख्श कलाम को, उसकी आवाज़ को सुने, सीखें और हम उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। हम बहुत ज़्यादा खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, और ख़ास तौर पर इस चीज़ के लिए कि खुदावंद ने आज के दिन तक हमें ज़िंदा रखा, इस नए साल में दाखिल किया, ताकि जो कमियां और कमजोरियां पिछले साल में या पिछले सालों में हमारी जिंदगी में रह गई, और खुदावंद ने हमें अब मौका दिया है कि हम उसके कलाम के मुताबिक सुनकर, सीख कर, उसके कलाम को अपने दिल में रखकर उन कमियों को निकाल सकें, ताकि हम जो है खुदावंद के साथ उसकी बादशाहत में दाखिल हो सकें। आमीन। हम खुदावंद के कलाम में से आज अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे, क्योंकि जो खुदावंद का कलाम है वो हमारे लिए कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। और यकीनन जब हम खुदावंद के कलाम के ताबे होकर चलते हैं, जब हम उसकी रोशनी में चलते हैं, तो हमारी जिंदगियां जो है वो कभी भी ठोकर नहीं खाती, बल्कि हम हमेशा खुदावंद के हाथ के साया के नीचे महफूज रहते हैं। हालेलुया। आज हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से पहला यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 2 बाब है और उसकी 3 आयतें हम सीखेंगे आज। पहला यूहन्ना का आम खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 15, 16 और 17 वर्ष को हम सीखेंगे। खुदावंद के कलाम में यहाँ पर यूं लिखा हुआ है 15 आयत से, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है, उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। 16 आयत में यूं लिखा है, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। यहाँ खुदावंद के कलाम में खुदावंद का बंदा लिखता है कि दुनिया जो है उससे मोहब्बत ना रखो, ना दुनिया से मोहब्बत रखो और ना जो चीजें दुनिया में है उनसे मोहब्बत रखो। क्यों यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमें कहता है कि हमें दुनिया से मोहब्बत नहीं रखनी? क्योंकि खुदावंद के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि ये दुनिया जो है ये मिटने वाली है, ये फानी दुनिया है, और हम सब जो इंसान हैं, हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर की तरह हैं, क्योंकि हमारा जो वतन है, जो हमारा असल वतन है, वो आसमान है। और हम एक वक्त के लिए, एक मुकर्ररा वक्त के लिए खुदावंद ने हमें इस दुनिया में भेजा है। इसीलिए खुदावंद का कलाम कहता है कि जब हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर के तौर पर रहते हैं, तो हमें इस दुनिया से मोहब्बत नहीं रखनी और ना ही इस दुनिया की चीजों से मोहब्बत रखनी है, बल्कि हमें आसमानी चीजों की तलाश में रहना है, क्योंकि हमारा वतन जो है वो आसमान है। इसलिए हमें आसमान की चीजों की तलाश में रहना है। और लिखा हुआ है कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई इस दुनिया से मोहब्बत रखता है, उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया की मोहब्बत में खो जाता है, इस दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है, वो अपने बाप की मोहब्बत से दूर हो जाता है। और इसलिए हमने अपनी जिंदगी पर गौर करना है और खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा होने का मौका देना है, और अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि क्या हम इस दुनिया से मोहब्बत तो नहीं रख रहे, क्या हम इस दुनिया की चीजों के पीछे तो नहीं भाग रहे। क्योंकि खुदावंद का कलाम तो हमें ये गाइड कर रहा है कि हमने इस दुनिया में रहना है, लेकिन इसके हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि हमने इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया की चीजों को और इस दुनिया को पीछे करना है, और अपने खुदावंद को फर्स्ट जो है वो अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि खुदावंद जो है उसने हमें इसीलिए इस दुनिया में भेजा कि हम परदेसी और मुसाफिर की तरह यहाँ पर रहें, और ये जानते हुए कि हमारा असल वतन जो है वो आसमान है, और हमें वापस अपने आसमानी बाप के पास लौट जाना है। इसलिए हमने इस दुनिया को प्रायोरिटी नहीं देनी, बल्कि अपने आसमानी बाप से। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। अगर 16 वर्स को पढ़े तो यहाँ पर खुदावंद का कलाम कह रहा है कि जो कुछ भी इस दुनिया में है, यानी जिंदगी की शेखी, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, वो आसमानी बाप की तरफ से नहीं है, बल्कि वो दुनिया की तरफ से है। दुनिया का खुदा जो है, यानी अबलीस,
وہ ہمارے اندر ان چیزوں کو ابھارتا ہے، وہ ہمارے لیے ٹریپ لگاتا ہے تاکہ ہم دنیاوی چیزوں میں پھنس جائیں، ہم دنیاوی چیزوں میں الجھ جائیں اور ہم اپنے اس زندگی کے اصل مقصد کو جو خدا نے ہماری زندگی میں رکھا ہے، جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں دنیا میں رکھا ہے، ہم اس مقصد کو پیچھے چھوڑیں اور ہم ہمیشہ جو ہے وہ دنیا کی چیزوں کی طرف اور دنیا کی طرف اور دنیا کی رنگینیوں کی طرف جو ہے وہ ہمارا ذہن، ہمارا دل لگا رہے، تاکہ ابلیس جو ہے وہ اپنے منصوبہ میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو کچھ اس دنیا کا ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ ہمارے آسمانی باپ کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر ہم اس چیز پر غور کریں، جسم کی خواہش پر، یہاں پر جو پہلی بات لکھی ہوئی ہے جسم کی خواہش، جسم کی خواہش کیا ہے؟ اگر خواہش کو خدا کے کلام میں دیکھیں پڑھیں تو خواہش جو ہے جب حاملہ ہوتی ہے تو وہ گناہ کو جنم دیتی ہے۔ جب آنکھوں کی خواہش پر غور کرتے ہیں تو آنکھیں جو ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کسی چیز کو، جب ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں کسی چیز کی طرف، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری آنکھوں کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں باغ عدن میں جب گناہ ہوا تھا تو اس وقت جب ہوا نے اس پھل کو دیکھا تھا تو وہ پھل اس کی آنکھوں کو خوشنما لگا تھا، اس کو دیکھنے میں اچھا لگا تھا، اور پھر اس کے دل میں اس کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ یعنی ابلیس نے اس کو ابھارا، لیکن پہلے جب اس نے دیکھا اس پھل کو تو اس کی آنکھوں کو اچھا لگا۔ مطلب جب ایک پہلا گناہ سٹارٹ ہوا تو وہ آنکھوں کی خواہش سے ہی شروع ہوا تھا۔ اسی طرح آج بھی دنیا کی خواہش ہے۔ جب ہم دنیا کی خواہش میں اپنی آنکھوں سے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ خدا کے کلام کے مطابق ناپسندیدہ ہیں، تو وہ چیزیں جو ہیں ہمارے اندر جو ہے خواہش کو پیدا کرتی ہیں، اور جب ہمارے اندر خواہش جنم لیتی ہے تو وہ خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہے، اور ہم خدا کی محبت سے دور ہو جاتے ہیں، خدا کی حضوری سے دور ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس وقت انسان جو ہے اس نے آنکھوں کی خواہش کو پورا کیا، اور اس نے کیا کیا کہ خداوند کی حضوری سے وہ باہر نکال دیا گیا، خدا کی حضوری سے انسان دور ہو گیا، خدا کی اور انسان کی محبت میں بہت زیادہ وہ محبت سے نکل گیا۔ اسی طرح آج بھی جب ابلیس ہمارے لیے ٹریپ لگاتا ہے، ہماری آنکھوں کے لیے ٹریپ لگاتا ہے، ہمارے جسم کے لیے ٹریپ لگاتا ہے، تو ہم اس میں پھنس جاتے ہیں اور ہم اپنے خدا باپ کو کہیں دور چھوڑ دیتے ہیں اور ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارا خدا جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رہ جاتا ہے اور ہم لوگ صرف اپنے ان دنیاوی کاموں میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند کا کلام آج ہمیں یہاں پر سکھا رہا ہے کہ جو کچھ بھی جسمانی خواہش ہے، آنکھوں کی خواہش ہے، زندگی کی شیخی ہے، وہ ہمارے باپ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان سب چیزوں پر غالب آنا ہے، کیونکہ ہمارا یسوع جو ہے اس نے ابلیس پر فتح پائی، غلبہ پایا اس نے، اور وہی فتح اس نے ہم کو بھی دی ہے، اور ہم نے وہ اختیار، وہ فتح جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ابلیس پر فتح پانی ہے، اور ابلیس کے کاموں پر، یعنی جسم کی خواہش پر ہم نے غالب آنا ہے، آنکھوں کی خواہش پر ہم نے غالب آنا ہے، زندگی کی شیخی پر ہم نے غالب آنا ہے۔ اگر جسم کے کاموں پر غور کرتے ہیں تو گلتیوں 5 باب اور اس کی 19 آیت میں جسم کی خواہشوں کے بارے میں، جسم کے کاموں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں کچھ یوں لکھا ہے کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑے، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، اور یہ سب ایسے جسم کے کام ہیں جو ہمارے خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ لیکن آج کی کلیسیا، آج کے انسان، اگر ہم غور کریں تو یہ سب چیزیں جو ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہیں ہر کسی کی زندگی میں، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں، جو جسم کی خواہش ہے، جو جسم کے کام ہیں، وہ آسمانی باپ کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر ہم خداوند کے کلام کو سن رہے ہیں آج، اپنے دلوں میں اس کلام کو رکھیں، تو ہمارے اندر جو بھی جسم کے کام موجود ہیں، ہم خداوند کے روح سے یہ مانگیں کہ وہ آج سے ہمارے ان جسم کے کاموں کو دور کرے، ہمیں یہ زور بخشے کہ ہم خدا میں چلیں اور خداوند کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں، اور ان جسم کے کاموں کی جگہ پہ ہمارے اندر روح کے پھل لگیں، تاکہ ہم خداوند کی حضوری میں مقبول ٹھہریں، تاکہ ہم خدا کے اس مقصد کو پورا کریں جس کے لیے اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، تاکہ ہم اس کے جو ہیں حقیقی طور پر بیٹے اور بیٹیاں بنے، جیسے یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، ہم بھی اس کی مرضی کو پورے کرنے والے ہوں۔ کیونکہ ایک جو انسان ہے، ایک نوکر جو ہے، وہ 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ دنیا اور خدا دونوں کی خدمت ہم ایک ساتھ نہیں کر سکتے ہیں، یا تو ہم جسمانی چیزوں کے پیچھے رہیں گے یا پھر ہم آسمانی باپ سے محبت رکھیں گے۔ اس لیے ہم دنیا کو پیچھے رکھیں تاکہ ہم
کامل طور سے اپنے باپ کے ساتھ جڑے رہیں، وہ باپ جو کہ وہ خدا جو انگور کا حقیقی درخت ہے، تاکہ ہم اس کے اندر پیوست رہیں اور ہمارے اندر زندگی جو ہے وہ قائم رہے۔ لیکن اگر ہم خدا سے جدا ہو جائیں گے، ہم اس انگور کے حقیقی درخت سے اگر جدا ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم سب یاد رکھیں کہ ہم اس سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ ہم سوکھ جائیں گے اور ہم آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس مقصد کو یاد رکھیں اپنی زندگیوں میں، کہ ہمارے باپ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم یہاں پر اس کے نام کو، اس کی بادشاہت کو قائم کرنے والے ہوں، روحیں جیتنے کے لیے، اس کے کلام کی خوشخبری کو، اس کے ارشاد اعظم کو پورے کرنے والے ہوں، نہ کہ ہم ابلیس کے کاموں میں پھنس جائیں، نہ کہ ہم ابلیس کے ٹریپ جو اس نے ہمارے لیے اس دنیا میں لگائے ہوئے ہیں اس میں الجھ جائیں اور صرف اپنی جسمانی خواہشات کو لے کر بیٹھے رہیں، بلکہ ہم نے اپنے خدا کی طرف اپنی آنکھیں لگانی ہے، اور ہم نے اس دنیا سے محبت نہیں رکھنی، اس دنیا کے ہم شکل نہیں بننا، بلکہ اپنے خداوند کی طرف اپنی آنکھیں لگانی ہے۔ اگر ہم ایک اور بات آنکھوں کی خواہش پر غور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے، تو جب اسرائیل کا ایک پہلا بادشاہ جس کا نام ساؤل تھا، ہم دیکھتے ہیں جب ساؤل کو سیمویل نبی کے وسیلہ سے خداوند کا کلام پہنچتا ہے کہ وہ جائے اور عمالیق کے خلاف جنگ لڑے، تو خداوند نے اس کو حکم دیا تھا کہ تم نے سب چیزیں جو ہیں جنگ کے دوران عمالیق کی سب چیزیں، ہر جانور، بچہ، ہر کوئی انسان، تم نے سب کو ہلاک کر دینا ہے۔ لیکن اگر وہ سٹوری پڑھتے ہیں وہاں پر خداوند کے کلام میں، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو ساؤل تھا، جب سیمویل نے اس سے پوچھا کہ یہ جانوروں کا شور کیسا ہے، تو وہ وہاں پر سیمویل نبی سے کہتا ہے کہ میں اس لیے ان چیزوں کو لے آیا ہوں، ان جانوروں کو میں اس لیے لے آیا ہوں تاکہ میں اپنے خدا کے حضور قربانی چڑھاؤں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو خداوند نے تو اس کو کچھ اور ہی حکم دیا تھا۔ جب ہم اپنی آنکھوں کی خواہش کو پورا کرتے ہیں تو وہاں پر ہی خدا کی نافرمانی ہوتی ہے۔ جیسے ہوا نے آنکھوں کی خواہش کو پورا کیا تو وہاں پر نافرمانی ہوئی، خداوند کی حکم عدولی ہوئی۔ اسی طرح جب ساؤل نے جنگ میں وہ خدا کے حکم کو نہ مانا، اس نے دیکھا کہ یہ جانور اچھے ہیں اور وہ ان کو بچا کے لے آیا، تو وہاں پر بھی خدا کی نافرمانی ہوئی۔ تو جہاں پر آنکھوں کی خواہش کو پورا کرتے ہیں وہاں پر ہی ہم خدا کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح آج بھی ساؤل کی طرح جب کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے گناہ جو ہم آسانی سے اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں وہ تو ہم نکال دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو بہت زیادہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ بڑی دیر سے چلتی آ رہی ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں، تو وہ ہم نہیں نکالتے ہیں۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کی چیز جو ہے، سب چیزیں نکال کر کامل طور سے خداوند کو اس کی حضوری میں بڑھتے جائیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ اور آگے ورس میں اگر پڑھتے ہیں 17 ورس میں، تو یہاں پر لکھے دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ آمین۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ دنیا بھی مٹ جائے گی اور اس کی خواہشیں بھی۔ جیسے ہم وائس کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کا جو رزلٹ ہے، اینڈ رزلٹ ہے وائس کی کتاب میں، سلیمان بادشاہ، وہ کہتا ہے کہ ساری زندگی اس نے بہت اچھے طور سے گزاری، وہ بہت حکمت سے بھرا ہوا بادشاہ تھا، اور اس کی بادشاہت کو دیکھنے کے لیے دنیا کے دوسرے کونے سے لوگ آتے تھے۔ لیکن جب اس نے اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کیا ہے وائس کی کتاب میں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ سب کچھ باطل ہی باطل ہے۔ یعنی ہر ایک چیز، یعنی دنیا کی سب چیزیں، دولت، ساری شہرت، ہر ایک مال جو بھی انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، جیسے آنکھوں کی خواہش اس نے بھی پوری کی اپنی زندگی میں، لیکن وہ اینڈ میں وہی ہمیں دکھاتا ہے، بتاتا ہے خدا کا کلام کہ وہ سب کچھ جھوٹ تھا، اس کے دل کو کہیں سکون نہیں ملا، بلکہ اس نے اینڈ میں یہی کہا کہ سب کچھ جو ہے وہ باطل ہی باطل ہے۔ اسی طرح آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، اگر ہم کچھ بھی کر لیں، ہم ساری دنیا کو حاصل کر لیں، لیکن اگر ہم اپنی جان کا نقصان اٹھائیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے خداوند کے کلام کو اس سال موقع دینا ہے کہ ہماری زندگی میں پورا ہو سکے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں نہیں پورا کرتے، اس کلام کو اپنے دل میں نہیں رکھتے، تو پھر ہم اس دنیا میں بھی کسی کام کے نہیں، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو بھی ہم ایک امید کے ساتھ نہیں مرتے، کیونکہ ہم آخر میں بھی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خدا کی تابعداری کرتے ہیں، اس دنیا کی چیزوں کو پیچھے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی خداوند کے اس پاک ہاتھ کے سایہ کے نیچے ہیں، اور جب ہم مریں گے خدا کے اندر، ہم مریں گے نہیں، سو جائیں گے، اور آخری دن ہم پھر زندہ کیے جائیں گے، اور پھر ہم خداوند کی بادشاہت کے وارث ہوں گے۔
لیکن اگر ہم خداوند کے کلام کو پیچھے کرتے ہیں اور دنیا کی خواہشوں کو اپنا لیتے ہیں، ابلیس کو اپنا لیتے ہیں جو اس جہان کا مالک ہے، تو پھر ہم اس دنیا میں بھی ٹھوکر کھائیں گے اور آخر میں بھی ہمارا جو مقام ہے وہ آگ ہوگا۔ اس لیے خداوند کے کلام کو اپنی زندگیوں میں رکھنا ہے، اور اس سال میں اگر خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو اپنی زندگی کی ہر کمی، ہر کمزوری پیچھے کر کے خداوند کے نام کو جلال دینا ہے۔ اگر ہم نے پچھلے سالوں میں ایسا کیا کہ دنیا کی چیزوں سے محبت کی اور ہم اپنے آسمانی باپ کی محبت کو بھول گئے، یا ہمارے اندر خدا کی محبت کم ہو گئی، تو اس سال اس کو موقع دینا ہے تاکہ خداوند کی محبت جو ہے، جو کہ ایک کامل محبت ہے، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہم نے نہیں بلکہ اس نے ہمیں چنا ہے، اور ہمارے اوپر جو فضل ہوا ہے وہ ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کے خون کے وسیلہ سے ہمارے اوپر فضل ہوا ہے۔ ہمیں جو نجات ملی ہے وہ ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ یسوع مسیح کے خدا باپ کے پیار کی وجہ سے، اور وہ خدا ہمیں پیار کرتا ہے، اور اس نے اسی لیے ہمیں بنایا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور وہ ہم میں سے ہر ایک کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے، اور وہ کسی کو بھی ہلاک ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ وہ اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے لوگوں کے وسیلہ سے، اور خاص طور پر اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے تاکہ ہر ایک زندگی جو ہے وہ بچ سکے اور ابلیس کے ہاتھوں سے وہ دکھ نہ اٹھائے، کیونکہ خداوند نے اپنے بیٹے کو بھیج کر ہم میں سے ہر ایک کا کفارہ دیا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک جان قیمتی ہے، کیونکہ ہم سب جو ہے یسوع مسیح کے قیمتی خون سے خریدے گئے ہیں۔ اس لیے خداوند چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بچے اور اپنے گھرانوں کو بھی بچائے، اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی بچائے، اور خداوند کا کلام جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ پورا ہو، اور ہم خداوند کے کلام کو ہمیشہ عزت دیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم دنیا کی چیزوں کو پیچھے کریں گے، کیونکہ ہم ایک ساتھ دو چیزیں لے کر نہیں چل سکتے، ہم جو ہے دو کشتیوں میں ایک ساتھ سوار نہیں ہو سکتے، ہم ایک مالک کی خدمت، ایک مالک دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے ایک ساتھ، اس لیے ہمیں ایک چیز کو پیچھے کرنا پڑے گا تاکہ ہم دوسری چیز کے لیے اور اس کے ساتھ پراپر طور پر کام کر سکیں، اور کس چیز کو ہم نے پکڑنا ہے وہ ہماری اپنی چوائس ہے، کیونکہ خدا نے ہم سب کو فری ول کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آج ہم سب کا اپنا اپنا فیصلہ ہے کہ ہم نے دنیا کی چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے یا اس آسمانی باپ کو، کیونکہ خدا کا کلام یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو آنکھوں کی خواہش ہے، جسم کی خواہش ہے، زندگی کی شہی ہے، وہ باپ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کس کی طرف سے ہے، اس دنیا کی طرف سے، اور دنیا میں کون ایسا ہے جو دنیا کو پہچان جاتا ہے، وہ ابلیس ہے۔ تو دو ہی چیزیں ہیں، یا خدا یا پھر ابلیس، تو ہم میں سے یا تو ہم خدا باپ کے بیٹے بیٹیاں ہو سکتے ہیں یا پھر ہم ابلیس کے بیٹے بیٹے ہو سکتے ہیں، لیکن چوائس ہم سب کی اپنی ہے، اور شکر گزاری یہ ہے کہ خدا نے ہمیں یہ ساتھ تو دے دیا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں خداوند سے دور رہ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ چلیں۔ تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور میں دعا کروں کہ خداوند ہمیں اس چیز کو سکھا سکے، ہمیں اپنے روح کے وسیلہ سے یہ سکھائے کہ ہمیں دنیا کی چیزوں کو پیچھے کرنا ہے، اور اس خدا باپ کو جس نے اپنا ایکلوتا بیٹا بھیجا ہے، اس کے خون کو دے کر ہمیں خریدا ہے، ہم اس کی مرضی کو ہمیشہ اپنی زندگیوں میں پورا کریں، کیونکہ وہی ہماری واحد امید ہے، اور اگر ہم اس کی مرضی پر چلیں گے تو آج اب سے لے کر ابد تک ہم جو ہے وہ قائم رہیں گے، کیونکہ ہمارا خدا باپ ہمیشہ قائم رہے گا، اور وہ ہمیں